मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा शेयर करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में क्या हमें जो मौजूदा ईरान की जो सूरत हाल है, क्या उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में हमें कुछ चीज़ मिलती है या कोई ऐसा हिंट मिलता है कि आने वाले वक्त में ईरान के बारे में क्या होगा या ईरान की सूरत हाल क्या होगी, या इससे पहले जो है ईरान की सूरत हाल क्या थी, पुराना ईरान जो है वो कैसा था, उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या कोई ऐसी पेशन गोई या ऐसा कोई हिंट मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ी सी जो है वो ईरान की और इस इलाके की थोड़ी सी मौजूदा जो सूरत हाल है उसके बारे में आप लोगों को आगाह करता जाऊँ। अच्छा, 24 दिसंबर 1979 को रूस यानी उस वक्त सोवियत यूनियन था, जो यंग जनरेशन है उनके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री जो थोड़ी सी बयान करने जा रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त पहले जो है वो सोवियत यूनियन था। अच्छा, 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था। अच्छा, इसके साथ साथ शायद क्योंकि ईरान की अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की या रशिया की जंग पिछले जो है कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मीडिया पर रही है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ का ही शायद पता हो। लेकिन इसके साथ साथ 1979 को 24 दिसंबर को रूस जो है वो सोवियत यूनियन जो है वो रूस के अंदर दाखिल होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक साल पहले जो है यानी जनवरी 1978 को जो है ईरान में हंगामे शुरू होते हैं। ओके, एक साल पहले जनवरी 1978 को वहाँ पर हंगामे होना शुरू होते हैं। इस्लामी इनकलाब जो है उसके जो मानने वाले हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। शिया कम्युनिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है वहाँ पर, और एकदम से हंगामे वगैरह जो है वो वहाँ पे शुरू हो गए। लेकिन याद रखें कि 24 दिसंबर 1979 को जो है वो सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो गया, इसने हमले करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, और ठीक 11 माह के बाद 11 फरवरी 1979 को ईरानी इनकलाब आता है। ये थोड़ा सा अजीब है कि सेम इसी एक ही टाइम के अंदर जो है वो तब्दीलियां आना शुरू हो चुकी थी। अच्छा, एक ही साल के अंदर जो है वो दो मुल्कों के अंदर एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होती है। एक साल पहले हंगामे हुए और आखिरकार जो है वो 11 फरवरी 1979 को इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो वजूद में आता है। अच्छा, इन 45 सालों में आप सब जानते हैं कि इस पूरे इलाके में क्या हो रहा था पिछले 45 सालों के अंदर। मौजूदा रूस जो है वो कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर वो हारता है, और कैसे पाकिस्तान जो है पिछले 8-10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर जो है उसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और ये सब कुछ जो है वो आप जानते हैं। अच्छा, इन 45 सालों के अंदर जो है ये एक बड़ी तब्दीली जो है आज की नस्ल, हमारी नस्ल जो है, इस जनरेशन ने जो है वो देखी हुई है। कैसे एक बिल्कुल एक हाइप पे गई दहशतगर्दी जो है, मुजाहिदीन जो है वो वजूद में आए, रशिया जो है, रूस जो है वो हारता है इस पूरे इलाके में। वो जो बड़ा मान करता था अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, सबसे पहला जो खलाई स्टेशन जो वो बनाया वो रशिया ने बनाया, रूस ने बनाया। अच्छा, इन सारे इलाकों में जो है एक बड़ी जो है तब्दीली जो है वो हमें नज़र आती है। वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है रशिया, USSR ने खुदा को छोड़कर कहा कि कोई खुदा नहीं है। ये 18वीं सदी के आगे पीछे, या कह लो कि 17वीं सदी के मिड में, या जब 18वीं सदी जो है वो शुरू होने लगी थी, उसके दरमियान जो है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया हुआ था, इतना आगे बढ़ गया हुआ था कि उसने इस स्टेज पे आ गया कि शायद जो है इंसान ही सारा कुछ कर रहा है, इंसान जो बनाता है करता है वही करता है। और उसने इस स्टेज पे आकर खुदा को छोड़ दिया और कहा पूरे मुल्क में अपने, USSR ने पूरी स्टेट्स के अंदर जो है वो ऐलान करवा दिया कि आइंदा से जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन नहीं होगा, हम खुदा को नहीं मानेंगे। उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर जो है चर्चिज़ को जलाया, मसाजिद को जो है मसमार किया, और जितने भी मौलाना थे, पास्टर्स थे, जो जिन्होंने तो खुदा का इकरार किया, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, और जो उनके मुल्हिद जो मज़हब है उसको उन्होंने जो हामी भर ली, कहा कि हम आइंदा से जो है खुदा का नाम नहीं लेंगे, प्रीच नहीं करेंगे, हम जो है उनको उन्होंने छोड़ दिया।
یہ آپ جا کے تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جا کے تھوڑی سی ریسرچ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور یہی رشیا کی جو ہے ایک بڑی غلطی تھی. اور واحد خدا کے خلاف جانے والوں خلاف, اس کے خدا کے خلاف جو جاتے ہیں لوگ یا اس کے خلاف جو وہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے بائبل مقدس کے اندر بڑی سخت سزا جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. انہوں نے خدا کے خلاف کفر بکا. USSR نے واحد خدا کے خلاف کفر بکا, اور خدا کے خلاف کفر بکنے والوں کے لیے جو ہے بائبل مقدس کے اندر بڑی سخت سزا لکھی ہوئی ہے. پاکستان کا 295C قانون تو آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, کسی حد تک اس کے برابر ہی ہے, لیکن جو ہے کفر بکنے والوں کے خلاف بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ بڑا سخت سزا کا حکم ہے, اور اس کو سزا جو ہے وہ ضرور ملتی ہے. اچھا, اس کے برعکس جو ہے ایران کی سٹوری جو ہے وہ بڑی مختلف ہے. ایران فارس جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ایک دوست کی طرح ہے واحد خدا کے ماننے والوں کے جو لوگ ہیں. ایران کے جو بادشاہ تھے یا جو لوگ تھے وہ اسرائیل کے خدا کی جو ہے وہ بڑی تعریف کرتے تھے, اس کا خوف مانتے تھے. اچھا, اس کے میں مزید آپ کو اس کے جو حوالہ جاتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا ذکر میں کر دیتا ہوں. اچھا, جب اسرائیل مصر سے نکل کر واپس آئے تھے تو اس وقت فارس کے بادشاہ کا دل جو ہے وہ خدا نے تبدیل کر دیا تھا, اس کا دل نرم کر دیا تھا, اور ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے خدا نے فارس کے بادشاہ کا ذہن تبدیل کیا, اور اس نے ہر قسم کی جو چیز ہے وہ مہیا کی تھی ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے. دوسری ہیکل جو ہے وہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے سونا مہیا کیا, اور اس کے علاوہ کاریگر جو ہیں وہ مہیا کیے, اور پورے فارس میں جو ہے اعلان کروایا تھا کہ جو بھی اس حکم کے خلاف جائے گا اس کے خلاف بڑی سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اچھا, یہ چیز آپ کو عزرا کی کتاب اس کے 6 باب میں جو ہے وہ ملے گا. اچھا, میں یہاں پہ جو ہے وہ حوالہ جات تو نہیں پڑھوں گا, لیکن آپ حوالہ جات جو ہے وہ ضرور نوٹ کریں اور اس کو خود جا کے پھر دوبارہ اس کو پڑھیے گا. اچھا, آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, خدا نے فارس کو جو ہے وہ برکت دی ہوئی ہے. خدا نے کہا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہیے, ممسوح ہے کہ یا میرا بندہ ہے. جیسے داؤد کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے, ایسے ہی فارس کے بادشاہ جو ہیں اس کے لیے خدا نے الفاظ استعمال کیے تھے. یہ آپ کو یسایہ نبی کے وسیلہ سے جو ہے وہ ملے گا. یسایہ کی کتاب اس کے 45 باب میں خدا نے فارس کو برکت دی تھی, اور یہ برکت کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ بڑی ایک اپنا رویہ جو ہے وہ بڑا سخت رکھتے ہیں, سٹینڈ لیتے ہیں کسی بھی ایک چیز کے لیے. اچھا, اب ایک دوست ملک جو ہے یہ دشمن کیسے بن گیا, یہ اس کو جاننے کے لیے ہم کسی اگلی ویڈیو میں جو ہے اس کو تھوڑی سی اس پہ تحقیق کریں گے, تحقیقاتی ویڈیو جو ہے وہ ہم بنائیں گے یا کریں گے. اچھا, USSR جو ہے اگر ملحد نہ ہوتا تو شاید ہمارے علاقے میں اتنی بڑی تبدیلی ہمیں نظر نہ آتی, نہ افغانستان کی جنگ ہوتی, نہ ایران میں اسلامی اتنا بڑا جو ہے وہ تبدیلی آتی, ریولوشن آتا, یا اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ وجود میں آتا. اور شاید میرے خیال میں کہ یہ علاقہ ہمارا افغانستان کہہ رہا ہوں, ہندوستان ہی رہتا, کیونکہ بائبل مقدس کے اندر ہندوستان کا ذکر ہے. اگلی ہم اس ویڈیو میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے یا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک دوست ملک جو ہے وہ ایران جو ہے وہ کیسے ایک دشمن بن گیا. اچھا, اس ساری ریولوشن, اس ساری بڑی تبدیلی سے پہلے جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہیں یہاں کے لوگ, یہاں کے ان کا رہن سہن جو ہے بالکل مختلف تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یورپ والا ماحول تھا. کسی کو یہاں پہ مندر تھے, چرچز بھی تھے, جو ہے یہودی یہ بھی ان کے ٹیمپل سے, یا کہہ سکتے ہیں کہ عبادت خانے ان کے بھی تھے. بالکل کچھ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا تھا, مارا نہیں جاتا تھا. اور یہ میرے خیال میں 18ویں صدی میں جو USSR نے غلطی کی, خدا کا انکار کیا, اپنے آپ کو ملحد جو ہے وہ ڈکلیئر کیا, اور
کسی ہم ویڈیو میں یہ بھی اس چیز پہ گفتگو کریں گے کہ ملحد جو ہیں وہ کیوں وجود میں آتے ہیں, کیوں لوگ ملحد ہو جاتے ہیں, کیوں جو ہے وہ اس سٹیج پر آتے ہیں لوگ کہ خدا کا انکار کرتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سی دلچسپ چیزیں جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اچھا, ہم جو ہے وہ بھارت پہ جو ہے گفتگو کر رہے تھے. بائبل مقدس کے اندر پاکستان کا کہیں ذکر ہمیں موجود نہیں ملتا. ہمیں فارس کا, افغانستان کا اور جو دوسرے علاقے ہیں عراق, ایران, ان علاقوں کا اور بھارت کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. اگر یو ایس ایس آر جو ہے ملحد نہ ہوتا تو شاید پاکستان وجود میں بھی نہ آتا. خدا نے کچھ لوگوں کو علیحدہ کیا ایک بڑے کام کے لیے. مگر جیسے آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ہم نے 15-20 سال میں 10 سال جو ہے وہ افغانستان, 10-12 سال جو ہے افغانستان کی جنگ لگی. اس میں رشیا جو ہے وہ اس کی ساری اسٹیٹ جو ہے وہ ٹوٹ گئی. یو ایس ایس آر سے جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ وجود میں آیا. ایران کے اندر بڑی تبدیلی آئی. اور خدا کا کام جو ہے وہ خدا بڑا عجیب طریقہ ہے, کیونکہ رشیا کو جو ہے وہ سزا ملنی تھی. اس نے جو خدا کے خلاف کفر بکا تھا, خدا کے لوگوں کو قتل کیا تھا, اس کی سزا اسے ملنی تھی. اور اس کی سزا جو ہے کیسے اسے ملی؟ اب پاکستان کے جو ہے لوگ یہ استعمال ہوئے, ایران کے لوگ جو ہیں یہ استعمال ہوئے, افغانستان کے لوگ جو ہیں یہ استعمال ہوئے. خدا جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے خدا نے, تو خدا کیا کرتا ہے کہ وہ لیڈرز جو ہیں ان کے ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے. جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو تبدیل ہوتا ہے. جیسے پرانے وقت میں خدا نے فارس جو ہے اس کا ذہن تبدیل کیا, کیونکہ جب اسرائیلی ایران مصر سے نکلے اس وقت وہ بھوکے ننگے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. خدا نے انتظام کیا فارس کے بادشاہ کا دل نرم کر کے, اور دوسری ہیکل کو تعمیر کرانے کے لیے سونے سے لے کے, چھوٹے پیٹ سے لے کے, لوہے سے لے کے, لکڑی سے لے کے, ہر قسم کی جو چیز تھی وہ فارس ایران سے اسرائیل میں گئی تھی, اور وہاں پر ہیکل جو ہے وہ تعمیر ہوئی تھی. خدا بڑے عجیب طریقے سے کام کرتا ہے, اور کہیں کہیں بعض دفعہ خدا کو سمجھنے کے لیے بہت آپ کو ڈیپ جانا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, حالات دیکھنے پڑتے ہیں. بادشاہوں کے جو ذہن ہیں, ان کے رویے جو ہیں, ان کے کام کرنے کے طریقے جو ہیں, ان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ اگر یہ احکامات جاری کر رہا ہے تو پھر اس کو بائبل سے ٹیلی کرنا پڑتا ہے. پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں کیا تبدیلی آئے گی, یا کیا تبدیلی وقوع پذیر ہو سکتی ہے. میری اسسمنٹ کے اندر ایران کی جو یہ رجیم ہے یہ تبدیل ہوگی, آہستہ آہستہ تبدیل خدا کر دے, ایک دم سے تبدیل کر دے, کیونکہ ہمارے اس علاقے کا جو ایک بڑا کام تھا وہ خدا نے ہمارے وسیلے سے مکمل کروا لیا ہوا ہے. یو ایس ایس آر کو اس کی غلطی کی جو ہے وہ سزا مل چکی ہوئی ہے. آہستہ آہستہ اب جو وہ اس کا ایک آخری ٹائم ہے, یا اس کا ایک آخری ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے. اب دیکھو اس پہ اگلے 45 سال لگتے ہیں, 100 سال لگتے ہیں, 1 سال لگتا ہے, یہ خدا بہتر طور پہ جانتا ہے. اور میری اسسمنٹ کے مطابق ایران جو ہے وہ خدا نے اس کو برکت دی ہوئی ہے. وہ خدا کے ممسوح لوگ ہیں, وہ جو خدا کے منہ سے ورڈز نکل جاتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں, وہ تا قیامت تک قائم رہنے ہیں. نہ تو کہیں ایران جانے لگا ہے, دنیا سے کہیں آگے پیچھے ہونے لگا ہے, نہ افغانستان کہیں آگے پیچھے ہوگا, نہ ہندوستان کہیں آگے پیچھے ہوگا. ہم اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر خدا کا خاص ہاتھ ہے. مجھے امید کرتا ہوں کہ ہم مزید آنے والے وقت میں مزید کچھ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اور امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے وسیلے سے آپ لوگوں کو برکت ملی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ اپنے گروپس کے اندر, فیملیز ممبرس کے اندر, فیس بک گروپ کے اوپر جو ہے وہ شیئر کریں, اور خدا کے کلام کی, خدا کے بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں. خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. خدا حافظ.